बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ मैं हूं अनवर रज़ा। आज हम बात करेंगे कि मुल्क की सियासत किस डगर घूम रही है। क्या सियासी इस्तेहकाम चंद अफराद के ज़ाती अज़ाइम और ख्वाहिशात का असीर है? नए आर्मी चीफ की तैनाती से जिन्होंने तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं, क्या उनकी तवक्कुआत और ख्वाहिशात पूरी होंगी या नहीं? जनरल बाजवा को अपने मफाद की खातिर ताहयात तोसीह देने की बात कहाँ तक दुरुस्त है? क्या इससे जमहूरी निज़ाम बेहतर होगा? और आर्मी चीफ ने रिटायरमेंट का फ़ैसला करके इस वक्त तनाज़ात में फंसने के बजाय बेहतर और आसान इक़दाम किया है। क्या हुकूमत 26 नवंबर को इस्लामाबाद रावलपिंडी को मफलूज करने के ख़िलाफ़ मुअस्सर हिकमत अमली बना पाएगी या नहीं? क्या खान साहब की 26 नवंबर को पिंडी आमद कमांड की अहम तब्दीली के लिए मुवाफिक साबित होगी या नहीं? तमाम खदशात के बावजूद पिंडी ज़रूर पहुँचूँगा, ऐसा कहना है इमरान खान साहब का। और उन्होंने ये भी वाज़े किया है कि अगर इलेक्शन की तारीख देंगे तो उसके बाद ही बात करूँगा। और उन्हें मालूम है कि उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन इसके बावजूद वो पिंडी ज़रूर पहुँचेंगे और लॉन्ग मार्च से खिताब भी करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि खान साहब को आज़ादी मार्च रावलपिंडी पहुंचता दिखाई नहीं दे रहा। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या उन्हें पता है कि लॉन्ग मार्च पिंडी नज़र नहीं आ रहा? इसकी क्या वजह हो सकती है? जबकि जल्द इंतखाबात का मुतालबा भी बिलाजवाज़ है, ऐसा कहना है साद रफ़ीक का। और सईद गनी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। इसके पीछे क्या मुहरकात हैं कि इमरान खान साहब को 1 हफ्ते जेल में अगर डाल दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या इस तरह सियासत में रवादारी को फ़रोग़ ना देने से हालात बेहतर हो पाएंगे? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमज़ा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेरे साथ ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, और स्टूडियो में ही हमारे कोलीग सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार फैसल शाही, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले आलिया हमज़ा साहबा की तरफ जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि इमरान खान का आज़ादी मार्च रावलपिंडी पहुंचता नज़र नहीं आ रहा, सईद गनी साहब ऐसा कहते हैं, तो बताइए इसमें क्या लॉजिक है? क्यों वो इस तरह इतने कॉन्फिडेंट होकर ये बात कर रहे हैं? आलिया साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि सईद गनी साहब अपनी पार्टी के तर्जुमान तो हो सकते हैं, वो पीटीआई की तर्जुमानी कैसे कर सकते हैं? और ये जो इत्तेहाद है ये रोज सुबह शुरू होता है, कोई इनके 7-8 वज़रा आते हैं, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। क्या इन्होंने अवाम को ये बताने की कोशिश की है कि जो जीडीपी ग्रोथ हम 6% पर छोड़ के गए थे आज वो 1% पर आ रहे? क्या इन्होंने अवाम को ये बताने की कोशिश की है कि डॉलर की कीमत जो है वो 25% बढ़ गई है इनके ये जो 8 महीनों के अंदर? क्या उन्होंने अवाम को ये बताने की कोशिश की है कि ओवरसीज रिमिटेंसेस 8% उनमें एनुअल डिक्रीज हुई है इनकी इत्तेहादी हुकूमत के नीचे? क्या उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो डिफॉल्ट की शरह है वो 5% से 80% के ऊपर पहुंच गई है? क्या इन्होंने बताने की कोशिश की है कि रोशन डिजिटल अकाउंट में 42% का डिक्रीज हो चुका है? क्या इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के डेट और लायबिलिटीज इस वक्त जो है वो 62.5 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर पहुंच गए हैं, और वो इस वक्त हमारे जो एक्सपोर्ट का 60% और हमारे रिजर्व का 3 गुना है? क्या इन्होंने अवाम को ये बताने की कोशिश की है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से उनके इन 8 महीनों के अंदर 51% डिक्रीज कर गए? क्या उन्होंने बताने की कोशिश की है कि मंथली एक्सपोर्ट 19% से गिर रही है? मुझे ये समझ में नहीं आती। और जो बेरोजगारी की शरह है वो 22.5% से हो गई है, और जो मशीनरी की इंपोर्ट है यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कम हो रही है वो 48% कम हो गई है। मुझे सिर्फ इनसे इतना सवाल करना है, इमरान खान का लॉन्ग मार्च इनके दिमाग पे क्यों सवार है? इमरान खान इनके दिमाग पे क्यों सवार है? खुद इनकी बेगम साहिबा 174 तहाइफ ले गई जिनकी कीमत 2 लाख रुपए उन्होंने अदा की। इमरान खान साहब ने एक घड़ी की कीमत 2 करोड़ अदा की, लेकिन जब ये आएंगे तो तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना। अवाम को ये मत उलझाएं। ना अवाम का मसला इमरान खान का लॉन्ग मार्च है, ना अवाम का मसला इमरान खान की तोशा खाना की घड़ी है। अवाम का मसला ये सब कुछ है जो हम पिछले 1 हफ्ते से हाईलाइट कर रहे हैं, और ये चौंके अवाम को रिलीफ नहीं पहुंचा सकते। चौंके इन्होंने अवाम की जो सारी तवज्जो है वो इन चीजों से हटानी है, इसलिए वो इन बातों के पीछे फिर छुप रहे हैं। हमारा लॉन्ग मार्च रावलपिंडी जाएगा
اور وہیں پر جا کر ہم دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ پرامن لوگ کیسے ہوتے ہیں، پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کیسے ریکارڈ کرائے جاتے ہیں، اور کس طرح سے عوام اپنے عوامی لیڈر کے پیچھے نکلتی ہے۔ تو عالیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ 27 تاریخ کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی کمانڈ کی تبدیلی ہے اور 29 کو آرمی چیف کی، تو کیا آپ کا لانگ مارچ موافق آئے گا ان ساری صورتحال میں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو انتخابات کی جو ڈیٹ ہے وہ مل جائے گی؟ دیکھیں، ہمارا مطالبہ جو لوگ اس کو ایسوسیٹ کر رہے تھے نا آرمی چیف کی تقرری سے، اب وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمری تو جا چکی ہے، وہی لوگ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی چیف آف آرمی سٹاف کا نام تو فائنل ہو چکا ہے۔ تو پہلی مت تو ان کی یہاں پر ختم ہو گئی کہ ہمارا کوئی مطالبہ آرمی چیف کی تقرری کے ریگارڈنگ تھا۔ دوسرا جو انہوں نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ جی عارف الوی صاحب سمری کا کچھ کریں گے، اس پہ بھی میں آپ کو بتا دوں عارف الوی صاحب آئین اور قانون کے لحاظ سے سارے کام کریں گے، اور ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے کسی قسم کی کوئی غیر آئینی قانون اور غیر قانونی کام کرنے کی، اور عمران خان صاحب جو ان کو کہیں گے اسی کے اکارڈنگلی وہ چیزوں کو فالو بھی کریں گے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ وزیر جو خارجہ ہے اس نے سپریم کمانڈر آف پاکستان کو دھمکی کیسے لگائی ہے؟ سوال تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ آسما جہانگیر جو کانفرنس تھی اس میں جب انہوں نے جنرلز کو ڈفر کہا تھا تو اگلے دن معافی مانگی تھی، کیا اب سپریم کمانڈر کے وہ جو دھمکی لگا رہے ہیں کیا اس پر ان کی معافی مانگنا نہیں بنتا ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں میں بار بار بتا رہی ہوں۔ دیکھیں، آرمی چیف کی تقرری بھی ہوگی، اپنے وقت سے ہوگی، نہ ہمارا وہ ایجنڈا ہے۔ ہمارا ایجنڈا جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ سیاسی استحکام کے بغیر نہیں آ سکتی، اور سیاسی استحکام کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے فری اینڈ فیئر فریش الیکشن ایز ارلیسٹ ایز پاسبل۔ میں ڈبیٹ میں غلام مرتضیٰ صاحب آپ کو بھی شامل کروں گا۔ مجھے بتائیے کہ کیا لانگ مارچ کے نتیجے میں جو پاکستان تحریک انصاف کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ ہے وہ پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سید غنی صاحب نے کہا کہ جلد انتخابات کا جو مطالبہ ہے یہ بلا جواز ہے، سعد رفیق صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، انتخابات کا مطالبہ جب 4 سال پورے ہو جائیں کسی بھی گورنمنٹ کو تو انتخابات کا مطالبہ کبھی جائز یا ناجائز کی بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپوزیشن یا مقبول ترین جماعت پاکستان تحریک انصاف وہ اگر یہ کہتی ہے کہ الیکشن کروا دیے جائیں تو الیکشنوں کا میرے خیال میں کوئی ایسا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، الیکشنز ضرور کروا دینے چاہیے۔ اگر ارلی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو ارلی الیکشنز بھی کروا دینے چاہیے۔ دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہی مطالبہ 4.25 سال گورنمنٹ ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان سے تمام اپوزیشن جماعتیں کر رہی تھیں کہ یہ ارلی الیکشنز ہو کر کیوں الیکشن کرواؤں میں تو 5 سال پورے کر کے الیکشنز کرواؤں گا۔ بات یہ ہے کہ جس طرح کی صورتحال کا سامنا عمران خان صاحب کو تھا اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ان کو ہے۔ جس طرح مثالیہ حمزہ بتا رہی ہیں کہ جو ریمیٹنسز کی حالت ہے، جو ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹس ہیں، جو ہمارے انٹرنل ڈیٹس ہیں، جو ہماری باقی اکانومی کی آلموسٹ صورتحال ہے، اگر صرف فگرز کو ہٹا دیا جائے تو آلموسٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں عوام کی حالت تھی آلموسٹ اتنی ہی ورسٹ کنڈیشن اس وقت بھی ہے۔ نہ انہوں نے کوئی ایسا اقدام اٹھایا جس سے کوئی پاکستان کی گراس پروڈکشن جو ہے اس میں کوئی اضافہ ہو سکے، نہ انہوں نے کوئی قدم اٹھایا۔ فگرز کو اوپر نیچے کرنے سے، میں طالب علم ہوں اکانومی کا، فگرز کو اوپر نیچے کرنے سے کوئی ایسا نہیں ہو جاتا کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کر گئی ہے اور آپ کی اکانومی جناب بہت اوپر چلی گئی ہے۔ ایک کامن مین سے پوچھیں کہ وہ 4 سال سے، پچھلے 5 سال سے اس کی حالت کیا ہے، کہ وہ اس وقت بھی بل نہیں دے پا رہا تھا، وہ اس وقت بھی بل نہیں دے پا رہا، اس کے بعد اس وقت بھی کاروبار نہیں تھا، اس کے وقت اس وقت بھی کاروبار نہیں تھا۔ خان صاحب نے کرونا کو سامنے رکھا تھا اور یہاں ابھی سیلاب اتنا ورسٹ آیا ہے کہ شاید ہی کبھی اس سے پہلے اس طرح کا بدترین سیلاب دنیا میں یا پاکستان میں کبھی آیا ہو۔ تو پاکستان کی یہ اکانومی دیکھیے، اور ایگریکلچر اکانومی ہے، آپ کا 70% آپ کا ایریا جو تھا اس کے اوپر ایگریکلچر لینڈ کا وہاں پانی کھڑا تھا، اور اگر آپ کی ایک پوری کراپ فارغ ہو جاتی ہے تو آپ کے جی ڈی پی میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے دھڑم گرے گا اور کیا حالت ہوگی کسانوں کی۔ کسانوں کو پیکج دیا 1800 ارب روپے کا، اب اگر وہ اچھی فصل آ جاتی ہے ان کی گندم کی تو ان کی تھوڑی سی حالت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہو سکتی ہے۔ بیک ٹو دا کویسچن
کہ کیا آرمی چیف کے جو ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہے ان دنوں میں اگر عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں، یقین جانیے تو خان صاحب کا مقصد جو دباؤ ہونا بڑھانا ہے. جی بالکل دباؤ بڑھانا ہے. جو ہونا ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہاں پورا پاکستان کھڑا کر دیں آپ جا کے کسی جگہ کے اوپر، جو ہونا ہے وہی ہوگا، اور جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے وہی جو کرنا ہے، ڈیسائیڈ کیا جا چکا ہے اسی پہ جو کرنا ہے وہی کرنا ہے. اور اس سے خان صاحب کی اپنی پولیٹیکل جو ان کی لیگیسی ہے اس میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں، اس میں خرابی آ سکتی ہے، لیکن خان صاحب کے جو مطلوبہ مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے. وہ ایک پولیٹیکل پلیئر کے طور پہ سامنے آئیں، وہ ان چیزوں کو برداشت کریں، تحمل سے دیکھیں. ان کی بڑی پاپولیرٹی ہے پاکستان میں، لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، نوجوان طبقہ چاہتا ہے کہ جب عام انتخابات ہوں گے اس میں ہی پتہ چلے گا. فیصل میں آپ کی طرف آؤں گا کہ کیا سیاسی استحکام اور اس سے جڑا ہوا یہ نظام چند افراد کے ذاتی عزائم اور ان کی خواہشات کا اثر ہے؟ بالکل ایسے یہ حالات تو بالکل ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ شاید یہ سیاسی استحکام، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاسی عدم استحکام کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں. جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ایک جماعت نے اپنے مطلوبہ مقاصد کے لیے تمام جماعتوں کو آگے لگایا ہوا اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ان کا مطالبہ منظور کر لیا جائے، ارلی الیکشن کروا لیے جائیں. لیکن ارلی الیکشن کا مطالبہ بھی تو آئینی ہے نا، لیکن مطالبہ تو نہیں ہے یہ. انور صاحب مسئلہ یہ ہے کہ شاید خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر ٹائم زیادہ ہو گیا تو اسحاق ڈار صاحب کو ڈیلیور نہ کر جائیں، ڈیلیور کرنے سے ان کی سیاسی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہو، تو شاید وہ اس وجہ سے لگے کہ جتنا جلدی الیکشن ہوگا جو ایک ہائپ بنی ہے وہ اس کو کیش کروانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور اس چکر میں وہ ہر طرح کے وہ اقدام اٹھا رہے ہیں. کبھی وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں، کبھی وہ دھرنے دے رہے ہیں، اور پھر ایک جو اہم تعیناتی ہے، بڑی تعیناتی ہے، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی، پھر انہی دنوں میں لانگ مارچ کا اعلان کرنا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، جو بہت سارے فیکٹر ہیں، بظاہر یہی دکھائی دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ کسی طرح جلدی الیکشن کروا لیے جائیں، یا پریشر وہ بلڈ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں. شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں کوئی کامیابی مل سکے، لیکن ظاہر ہے دوسری سیاسی جماعتیں انہوں نے بھی اپنے حالات کو دیکھنا ہے کہ اگر نون لیگ اس موقع پر الیکشن میں جاتی ہے تو اس کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. آج جیسے خان صاحب نے ایک بیان بھی دیا، جو ایک صحافیوں سے ملاقات ہوئی، کہ اگر ارلی الیکشن کرواتی ہے تو نون لیگ جو ہے وہ عوام اسے مسترد کر دیتی ہے، اگر وہ نہیں کرواتی تو ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے. مطلب وہ ساری کنڈیشن کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے وہ کھیل رہے ہیں، اس کو شاید دیکھ رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ ان کی باتیں سن رہی ہے، ان کے بیانیے کو وہ زور و شور سے سن بھی رہی ہے، اور جس طرح ان کے آزادی مارچ میں لوگ بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لے رہے ہیں، تو شاید اسی کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں خان صاحب، اور وہ ایک عجیب سی افراتفری کی کیفیت پھیلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ عالیہ حمزہ صاحبہ کا بھی ٹیک لیتے ہیں. عالیہ صاحبہ، 26 نومبر کو کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ میں ابھی باتیں دونوں اپنے کولیگز کی سن رہی تھی. میں تھوڑا سا بتا دوں، میں خود بھی اکانومی کے اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے یہ ساری چیزیں کامرس پہ بھی بیٹھ کر اور انڈسٹریز میں بھی بیٹھ کر دیکھی ہیں. میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں، ہمارا ٹوٹل فوکس ایگریکلچر اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف تھا. جن کو یہ صرف فگرز کہہ رہے ہیں نا، میں صرف اتنا بتا دوں، 22 پلانٹس ہم نے لگائے تھے یہاں پر کار مینوفیکچرنگ کے، اور تقریباً 26 پلانٹس ہم نے لگائے تھے موبائل مینوفیکچرنگ کے. آج کا ڈیٹا یہ بتا رہے کہ CKD کی امپورٹ کم ہو چکی ہے، اور موبائل مینوفیکچرنگ کے پلانٹس بھی بند ہو رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو گراؤنڈ پہ نظر آتی ہیں. ایگریکلچر میں کسان کو تقریباً کوئی 1100 ارب کا پروفٹ ہوا تھا. ٹریکٹرز کی سیلز میں، موٹر سائیکلز کی سیلز میں، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو کسان، اس میں اضافہ ہوا تھا. دیکھیں انڈسٹریلائزیشن کی شرح ایسے ہی 14% کی نہیں ہو چکی تھی، جو پچھلے 6-8 مہینے سے مسلسل گرے جا رہی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ایسے ہی بوم نہیں مل گیا تھا، اور IT انڈسٹری بھی آپ کے سامنے تھی. صرف اتنا میرا تو سوال ہے کہ وہ اکنامک ہٹ مین جسے یہاں سے دوڑایا گیا تھا وزیر اعظم کے جہاز پہ، اسے پروٹوکول کے ساتھ کس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے واپس لایا گیا جو وہ 2017 میں کمپلیٹ نہیں کر سکا تھا. اور جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ جادوگر پتہ نہیں کچھ کر دے گا، ہمیں اس جادوگر سے کوئی کسی قسم کی سوائے اس کے کہ وہ فیکٹ فجنگ کرتا ہے. اور اب IMF نے بھی اس وقت یہی کہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ IMF نے ان کی سیلاب زدگان پہ جو انہوں نے ایکسپینڈیچرز کیے ہیں اس کی رپورٹ کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. عالیہ صاحب سرپرائز کیا دینے جا رہی ہیں؟ میں صرف جو
بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جن کو یہ جادوگر اکانومی کا کہہ رہے ہیں نا، IMF پہلے بھی انہیں جرمانہ کر چکے، اب دوبارہ جرمانہ کر. اور یہ جو ہم کمپیرزن عام عوام کا کرے تھے، کیا عام عوام کے بجلی کے بلوں میں پچھلی دفعہ سے 50% کا اضافہ نہیں ہوا؟ کیا گیس کے بلوں میں 235% کا اضافہ نہیں ہوا؟ 12% کی مہنگائی 30% کے اوپر نہیں چلے گی. یہ وہ چیزیں. دوسری بات ہے عمران خان صاحب کا ایجنڈا. دیکھیں عمران خان صاحب کا ایجنڈا کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف اتنا کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، جلد از جلد انتخابات کرائیں، ایک ایسی حکومت جس سے عوام کی بیکنگ نہیں ہے. اور یہ جب یہ کہتے ہیں نا عوام کی بیکنگ نہیں ہے، تو عوام اپنا فیصلہ 17 جولائی کو اور 16 اکتوبر کو دے چکی ہے. انسٹیڈ آف دس تھنگ کہ پوری ریاست ہمارے اگینسٹ تھی، انسٹیڈ آف دس تھنگ کہ جتنی ریگنگ کر سکتے تھے کی گئی، لیکن عوام کا فیصلہ عمران خان تھا. اب یہاں پر یہ جو بات ہو رہی تھی کہ جی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں. ابھی ہم تو اس پہ یقین نہیں کرتے اور ہم واقعی کہتے ہیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تھوڑی دیر پہلے نون لیگ کے کوئی لندن کے ترجمان ہیں اور اپنی کوئی وہ پکچرز بھی شیئر کر چکے ہیں کہ جی ارشد شریف شہید صاحب کو اور عمران خان صاحب کو قتل کا منصوبہ لندن میں نواز شریف کی سربراہی میں بنا. ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ انہی کے بیچ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایون فیلڈ کے اندر بیٹھ کر یہ چیزیں. یہ تو عالیہ صاحبہ یہ تو بڑا سنجیدہ اور بڑا خطرناک الزام ہے جو نواز شریف صاحب پر لگایا گیا. اور ہم وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پر حملے کی پلاننگ حسین نواز صاحب کے دفتر میں ہوئی ہے اور ان سے شوٹرز مانگے گئے تھے. یہ اتنا بڑا سنگین الزام ہے، لیکن ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کہیں فیصل واڈا نہ ہو نون لیگ کا، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. عالیہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے سرپرائز کیا دینے جا رہے ہیں آپ لوگ 26 کو؟ میں وہ بتاتی ہوں. لیکن لوگ جو لائے جا رہے ہیں، کیا اب جیو یا پی ٹی وی ان کو بلا کر کیا ان سے پوچھے گا، ان سے یہ سوال کرے گا جس طرح سے عمر فاروق صاحب کو لا کر بریکنگ نیوز چلائی گئی ہے؟ یہ سوال میرا میڈیا کے ہر چینل سے ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کی جو آزادی کی جنگ ہے نا، وہ جن لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ جی ہماری صرف جنگ ان چیزوں کے لیے تھی، ہم ایک اس آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جو آزادی اور خود مختاری کے لیے، جو عوام کو ایک آزاد خارجہ پالیسی دینے کی تھی، جو عوام کو عزت اور حمیت سے جینا سکھانے کی تھی. یہ جو چیزیں نا، پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ پاکستانی قوم وہ اپنے نمائندے جو کبھی یہ سوچتے تھے کہ ہمارے گٹر ٹھیک کرا دیں گے، ہماری گلیاں بنوا دیں گے، اب وہ آزادی کے لیے خان صاحب کے ساتھ. کیا حقیقی آزادی مارچ کے نتیجے میں آپ کو قبل از وقت انتخابات کی تاریخ مل جائے گی یا پھر خان صاحب کوئی نئے جدوجہد کا اعلان کریں گے؟ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، اب ساری چیزیں irrelevant ہو گئی ہیں، کیونکہ ہر گزرتا ہوا دن جو ہے نا نون لیگ کو، میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی پاپولیرٹی کو کم کر رہا ہے. نون لیگ کے لیے یہاں پر اقتدار کی جو راہداریاں ہیں ان کو تنگ کیے جا رہے، اسی لیے تو یہ الیکشن میں نہیں جا رہے. 88% تاجر برادری ان کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس کر چکی ہے. 56% لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں ارلی الیکشن ہو جانے چاہیے. عوام بری طرح سے لیکن اگر آپ عالیہ صاحبہ اگر گیلپ کے سروے کی بات کریں تو وہ تو عوام آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دوبارہ پارلیمنٹ واپس جانا چاہیے. اور دیکھیں خان صاحب کے پاس ارلی انتخابات کے لیے بڑا ایک اچھا آپشن ہے کہ وہ کے پی کے اور پنجاب کی حکومت کو ڈیزالو کریں، اس کے نتیجے میں عام انتخابات ہو جائیں گے. تو خان صاحب اس آپشن کو کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ میں صرف اتنی سی بات کروں گی کہ یہاں پر جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جی ہم اسمبلیاں کیوں ڈیزالو نہیں کرتے، تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ اسمبلیاں جہاں پر عوام نے ہم پر کانفیڈنس کیا ہے وہ ہم ڈیزالو کر دیں، لیکن جہاں پر یہ لوگ مسلط ہو کر آئے ہیں جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، ایک 88 سیٹس والی پارٹی ہے، ایک 55 سیٹس والی پارٹی ہے، جنہیں پورا عوام نے اقتدار میں آنے کا مینڈیٹ بھی نہیں دیا ہے، وہ پارٹیاں اقتدار کے اندر مسلط رہے. لیکن وہ پارٹی جسے سنگل ہینڈڈلی 2/3 میجورٹی کے پی کے میں ملی ہے، ابھی 17 جولائی کو عوام نے جس پر ٹرسٹ کر کے پنجاب کی حکومت اسے ان سے کھینچ کے دلوائی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ دیں، لیکن ان کو ہم یہاں پر مسلط، لیکن حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے انتخابات اپنے وقت پر کروانے ہیں، تو پھر حالات تو خراب ہوں گے نا. وہ تو کہتے ہیں ہم انتخابات اپنے وقت پر کروائیں گے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں یہ آج اسمبلی توڑیں، باقی اسمبلیاں ہم اس کے فوراً بعد توڑ دیں گے. دا ریزن از دس کہ ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ ایک سندھ حکومت
کہ یہ اس وقت اقتدار کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری آئندہ آنے کے لیے تو پنجاب سے بھی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے آپ ہمیں اقتدار پہ مسلط رہیں۔ پوائنٹ ٹیکن۔ عالیہ حمزہ صاحبہ پاکستان تحریک کی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھی۔ عالیہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا انتخابات ہی اس معاملے کا حل ہے، اور اگر حل ہے تو کسی بھی آنے والی نئی حکومت کے پاس اگلا لاہے عمل کیا ہے کہ ملک کو معاشی بحران سے نکالا جا سکے۔ آفٹر بریک۔ ویلکم بیک۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری ملکی سیاست کس ڈگر پر چل نکلی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی عالیہ حمزہ نے اپنے موقف سے آگاہ کیا کہ وہ لانگ مارچ کے نتائج حاصل کر پائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حیدر زمان قریشی صاحب۔ بہت شکریہ حیدر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ افواہیں ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت آنے والی ہے، اسے عمران خان قبول نہیں کریں گے، یہ دعویٰ کیا ہے شیخ رشید صاحب نے، اس میں کتنی حقیقت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، شیخ رشید احمد جیسے چلے ہوئے کارتوس اور جو ہے بڑے دعوے کرنے والے سیاستدانوں پہ تو اور اس کے بیان پہ کیا کوئی تبصرہ کرے، وہ تو اب مطلب ہے اس جنک یارڈ میں بھی ان کو کوئی نہیں رکھتا، گیٹ نمبر 4 کے، جہاں پہ پرانے ٹینک اور توپ خانے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ تو ان کی بات کو سیریس نہ لیں۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ عمران خان جلا دو، گرا دو، اور ہم آ رہے ہیں، ہم اکتوبر میں الیکشن ہے۔ ان کے اگر آپ پرانے کلپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اسی قسم کی داستان غم ملے گی۔ باقی رہ جاتی ہے بات ٹیکنوکریٹ کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی یا کوئی اور بھی سیاسی جماعت کسی بھی ایسی حکومت کو قبول کرے گی جس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے یا یہ پیورلی ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے پالیسی پہ، ہمارے انداز سیاست پہ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی حکومت کی کوئی بازگشت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ حقیقی آزادی کا جو بیانیہ تھا وہ تو زمین دوز ہو گیا جب پی ٹی آئی چیئرمین نے خود ہی کہہ دیا کہ امریکہ ہمارا بھائی ہے اور ہم اس سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور جو ہو گیا ماضی میں اس کو اب دوبارہ نہیں کرنا چاہتا۔ 7 مہینے بعد بہت خوش آئند ہے۔ یہ میرے خیال میں ان کی زندگی کا پہلا ایسا یو ٹرن ہے جس کی پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم اس کو ویلکم کرتی ہے، کہ انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ پاکستان کا معاشی طور پہ، پاکستان کا ڈپلومیٹک سطح پہ جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ تو شاید اور پاکستان کی نسلیں بھگتیں گی، لیکن پھر بھی صبح کا بھولا 7 مہینے بعد ہی واپس آ جائے تو پھر بھی ہم اس کو ویلکم کریں گے پاکستان کی خاطر۔ باقی نہ سازش ہے، نہ امپورٹڈ حکومت ہے، نہ ہی اداروں پہ جو بمباری کی گئی، نہ سپریم کورٹ کو چھوڑا، نہ الیکشن کمیشن کو چھوڑا، نہ ہی ہماری افواج پاکستان کو، ہمارے سینئر ترین آفیسرز کی شہادتوں کو بھی مذاق بنایا گیا۔ تو یہ سب پاکستان کی تاریخ میں اب رقم ہو چکا ہے، اس سے اب کوئی اس کو ٹھکرا نہیں سکتا، جھٹلا نہیں سکتا۔ لیکن حیدر صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو امریکی سازش کے بیانی سے پیچھے ہٹنے کا کوئی اشارہ ہوا ہو، اور وہ چاہتے ہوں کہ وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے جو مذاکرات کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کر لیں، کیونکہ لانگ مارچ کے نتیجے میں تو آپ لوگ ان کو انتخابات کی تاریخ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ نہیں، ان کو لانگ مارچ کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ملا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے بہت سارے اس لانگ مارچ کے دوران ڈھونگ رچائے، بہت الزامات لگائے۔ اب تو ان کو اپنی رسیدیں دکھانی چاہیے، اپنے جو ان کے ارد گرد بقول ان کے لوگوں کے سانپ ہیں ان سانپوں سے بچنا چاہیے۔ سانپ سیڑھی کھیلنی چاہیے بنی گالا میں بیٹھ کے کہ کیسے وہ اپنی زندگی کے باقی ایام گزار سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو سانپوں میں گھرے ہوئے ہیں انہی کے لوگوں کے۔ باقی لانگ مارچ کے تو اب کوئی نہیں ہے اہداف۔ الیکشنز وقت پر ہوں گے۔ صاحب کئی سانپ آپ نے تو نہیں خان صاحب کے گرد بھیجے؟ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ 300 کنال جو ہے پہاڑ پہ ان کی رہائش جو ہے ایک متوسط طبقے کے آدمی کی بھی نہیں ہوتی، تو اس میں بہت سارے سانپ اور بھیڑیے اور اس قسم کے لوگ ہیں جن کو خوراک بھی چاہیے ہوتی ہے اور وہ پھر دستے بھی ہیں۔ تو وہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی پارٹی میں اب کون ہے، اور اگر نہیں معلوم تو دیکھنا چاہیے، اور ان کو سنجیدہ سیاست کرنی چاہیے۔ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پارلیمان میں واپس آئیں، اپنا ایک جائز رول ادا کریں، اور وہ خود کہتے ہیں، ان کی جماعت کہتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے وہ مقبول ترین لیڈر ہیں، اور
2/3 یا 3/4 اکثریت سے آئیں گے تو ان کو کیا ٹینشن ہے, ایسا کیا پریشر ہے ان کو کہ وہ 2 4 5 6 ماہ یا 7 ماہ پاکستان سیلاب کے چیلنجز سے نبٹ رہا ہے, اقتصادی حالت سٹیبل ہو جائے, سی پیک ٹیک آف کر جائے, لوگوں کی زندگیاں تھوڑی سی بہتر ہو جائیں, ملک اسٹیبلٹی کی طرف چلا جائے, تو وہ ضرور اپنا سیاست میں کردار ادا کریں. کون ان کو روک رہا ہے؟ لیکن اگر وہ فتنے فساد کی سیاست کریں گے, اگر وہ جھوٹ کی سیاست کریں گے, اگر وہ پگڑی اچھالنے کی سیاست کریں گے, اگر وہ پاکستان کی اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے کی سیاست کریں گے, ڈپلومیٹکلی ہمارے دوستوں سے ہمیں رسوا کروائیں گے, کبھی تحفے بیچ کر, کبھی سازشی بیانیے بنا کر, تو پھر میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ہر ذی شعور شہری, ہمارے ادارے, ہمارے معزز وطن لوگ جو ہیں, وہ پھر ان کی سپیس بہت کم ہو جائے گی پاکستان کی سیاست میں. مرتضیٰ, یہ ان کو دیکھنا چاہیے. بالکل بالکل. مرتضیٰ یہ بتائیے گا, خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ الیکشن کروائیں گے تو فارغ ہوں گے, اور اگر الیکشنز نہیں کروائیں گے تو پھر ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے. آخر خان صاحب کیا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو کس طرف لے کے جائیں؟ دیکھیے, خان صاحب دیوالیہ کی بات کرتے ہیں. جب خان صاحب کو ذریعہ پارلیمنٹ ان کو روانہ کیا گیا, پارلیمنٹ سے باہر نکالا گیا, تو میرے خیال میں اس وقت خطرات بہت زیادہ تھے. میں پہلے بھی آپ کو اندازہ بھی آپ کو پتہ ہے میرا کہ میں تو اکانومی کا طالب علم ہوں. اس وقت صورتحال ہماری ایسی تھی کہ وی آر آن ڈیفالٹ لائن. کسی وقت بھی تھا کہ جھٹکا لگتا اور ہم خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جاتے. یہ ریسکیو آپریشن تھا جو تمام سیاسی پارٹیوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اس وقت میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں, اس وقت میں گورنمنٹ لینا شاید آپ یہ کہیں کہ انگاروں کے اوپر پاؤں رکھنے کے مترادف تھا, کیونکہ ایک دم سے آپ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے جو بارودی سرنگیں بچھائی تھی, جو IMF کا پیکج ہمارا جس کے ساتھ ہم چل رہے تھے, وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا تھا سم سرٹن ریزنز, جس میں آپ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو آپ نے بائی پاس کیا. وہ آپ دینا چاہیے تھا, آپ کو جو بھی ریٹ بنتے تھے انٹرنیشنلی آپ کو وہ لیکن پاس مرزا, کرنے کیا تھے. خان صاحب کی یہ بات درست ہے کہ الیکشن کروائیں گے تو یہ حکمران اطاعت فارغ ہوگا؟ نہیں, ایسے دیکھیں میری بات سنیں. ابھی تو خان صاحب کو یہ ہے 26 کو کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ, وہ ان کے اپنے جو مسائل ہیں وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں مسائل کا حل, میں آپ کو یہ بات بتا دوں, مسائل کا حل پارلیمنٹ میں ہے, پولیٹیشینز کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ ہاتھ ملانے میں ہے اور بات چیت میں ہے. اگر آپ کہیں گے میں اس سے ہاتھ نہیں ملاتا, میں اس سے ہاتھ نہیں ملاتا, بھائی آپ میں اور باقی سیاستدانوں میں کیا فرق ہے؟ آپ کیا جو آپ نے بیانیے بنائے تھے, آپ نے ریاست مدینہ کے بیانیے بنائے, آپ نے ایماندار, صادق اور امین, آپ کے پاس یو آر بلو دین دیٹ پرسنل جو پولیٹیشنز ہیں. آپ نے تو اپنے دور حکومت میں جو کچھ کیا ہے, آپ کو آزادی صحافت کی بات کر لیں, آپ کسی بھی لحاظ سے, آپ اکانومی کی بات کر لیں, آپ زراعت کی بات کر لیں, آپ گورننس کی بات کر لیں, آپ اپنے ارد گرد تو دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ بندے کون تھے. آپ نے کبھی ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ جب یہ لوگ آئے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کہاں سے نکل کے آپ کے وزیر مشیر بن گئے. 400-500 روپے کی میڈیسن کے اندر آپ نے دیہڑی لگوا دی بندے کی, اور اس کے بعد پھر جناب اس کو جنرل سیکرٹری بنا دیا. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ایک طریقہ کار کے تحت چلنا پڑتا ہے. ہم غریب ملک ہیں, ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ صورتحال جو اس وقت بن رہی ہے, میں عرض کروں, اگر وہ ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بالکل ایک مذاق والی بات ہے. دنیا ساری کہہ چکی ہے پاکستان الحمدللہ ٹیک آف کر کے. ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم بہت اوپر اڑ رہے ہیں ہواؤں میں, لیکن گاڑی چل رہی ہے. گاڑی کو بریکیں اگر خدا نخواستہ کسی نے بھی لگانے کی کوشش کی, اینی ون, وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو یا وہ عمران خان یا کوئی اور ہو. فیصل کی طرف آؤں گا, پھر میں نے حیدر صاحب کی طرف بھی جانا ہے. فیصل, کیا خان صاحب نے پنڈی کے مقام کا انتخاب کر کے خود کو بند گلی میں نہیں دھکیل دیا؟ انور صاحب, پنڈی کا مقام شاید خان صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ اسلام آباد آنے سے شاید ان کو خوف آ رہا ہے کہ اگر وہ اسلام آباد آئیں گے تو گرفتار نہ کر لیے جائیں. تو میرا خیال ہے پنڈی انہوں نے مقام اس لیے اس کو منتخب کیا ہے کہ پنجاب کی حدود میں رہیں اور اپنا پریشر بھی بڑھاتے رہیں, اور پنڈی جب وہ آئیں گے تو اس سے اسلام آباد بھی متاثر ہوگا. جیسے آج IG اسلام آباد کا بھی آپ نے بیان سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد جو 26 نومبر کو ہم داخلی راستے بند کر سکتے ہیں. تو مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ پنڈی میں آئیں گے, ایک تو پنجاب کی حدود میں رہیں گے, ان کے اپنے جو مقاصد ہیں اس کے لیے وہ پریشر بڑھاتے رہیں گے, اور اس کو
جو بھی پورا کرنے کے لیے وہ کوشش کریں گے. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پنڈی کی حدود میں رہ کے نا وہ اپنے پریشر کو بڑھاتے رہیں. میں تو یہی فیصل میں آؤں گا حیدر زمان صاحب کے پاس. حیدر صاحب یہ بتائیے گا، خان صاحب کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو سب کو سرپرائز دوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ جی سرپرائز وہ دیتے رہے ہیں. اب قوم کا نہیں، اب حکومت کا نہیں، خان صاحب کے اپنے سرپرائزز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. اور ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ خان صاحب کو ان کی اپنی جماعت سے، ان کے اپنے خانوادے سے، ان کے اپنے اہل و عیال سے سرپرائزز کے گلدستے ملنا شروع ہوں گے. اور یہ ایسے سرپرائز ہوں گے جو پھندا بن کر ان کی سیاسی جو ہے ساکھ اس کو مجروح کریں گے. تو مدینہ کی ریاست کے دعوے دار، صادق اور امین کا لبادہ اوڑھنے والے جو ہیں، ان کو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے خادمین حرمین شریفین اور محمد بن سلمان نے جو پاکستان کی سٹیٹ کو آنر کیا، ایک تحفہ دیا، کس طرح ان کے اور ان کے قریبی دوست وزراء دلالی کرتے ہوئے وہ دبئی جا پہنچا اور وہاں سے کس ڈھونگے طریقے سے انہوں نے اس کو بیچا. اور توشہ خانہ کا جو کیس ہے، وہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اب اتنا مضبوط ہو گیا ہے کیونکہ ان کے اپنے جو دعوے، جو بیان ہیں، جو جوابات دیے، وہ سب بالکل کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں، اپنے ہی بنائے ہوئے رولز کو وائلیٹ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ابھی ٹپ آف دی آئس برگ ہے، یہ تو صرف ایک گھڑی کی داستان ہے. ابھی کوئی 100 کچھ تحفے ہیں جس میں بہت سارے قیمتی تحفے ہیں، ہمارے دوست ممالک سے آئے ہیں، کہیں اور ممالک سے آئے ہیں، اور جو ڈکلیئر بھی نہیں کیے اور توشہ خانہ میں جمع بھی نہیں کرائے گئے. تو یہ عجب کرپشن کی، غضب کرپشن کی یہ کہانی نہیں ہے. یہ تو تھڑے والا بھی یہ چوری نہیں کرتا، موٹر سائیکل چور بھی سوچ سمجھ کے کرتا ہے، موبائل کی چوری والا بھی سوچ سمجھ کے کرتا ہے. یہ تو ایک ندامت سے بھری ہوئی اور جو ہے حرکت کی گئی ہے. اور اب ان کے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو تو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. تو اگر ایک شخص کو اپنے گھر میں جو ہو رہا ہے اس کا نہیں پتا تو ہم اس کو حکومت یا ایک جماعت حوالے کر دی گئی ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے اور سوچنے کا مقام ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کوئی اب سرپرائز رہ گیا ہے دینے کے لیے. اب ان کا جو وقت ہے، خاص طور پہ نومبر اور دسمبر میں ان کو روز سرپرائز ملیں گے، تو وہ اب سرپرائز بیٹھ کے انجوائے کریں. اور ویسے بھی ان کو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کہا ہے، وہ ریسٹ کریں. پاکستان کی سیاست میں ان کا کردار ہو سکتا ہے اگر وہ اپنا جو وربل ڈائریا ہے اس کا تھوڑا علاج کریں، کوئی دوائی لیں جس سے وہ سوچ سمجھ کے بولا کرے، بغیر سوچے سمجھے نہ بولا کرے. تھینک یو حیدر زمان قریشی صاحب. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک. مرزا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا حکومت 26 نومبر کو راولپنڈی اسلام آباد کو مفلوج کرنے کے خلاف مؤثر حکمت عملی یا کوئی بیانیہ بنا پائے گی یا نہیں؟ دیکھیے حکومت کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی بیانیہ کے بنانے کی. جس طرح سے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ایسی پالیسی بنائی تھی جس میں روڈز بلاک کیے تھے. وہ تیسرے چوتھے دن خود ہی اس کا جو تیا پانچا تھا وہ ہم نے کر دیا. ان کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ تو بہت ہم غلط کر رہے ہیں. اگر انہوں نے پھر بھی راستے بند کیے یا کچھ اس طرح کی صورتحال کی تو یہ انتہائی نامناسب بات ہوگی. اور گورنمنٹ نے کیا بیانیہ بنانا ہے؟ وہ تو لے کے آ رہے ہیں اور پنڈی میں لے کے آ رہے ہیں. وہ کوئی جنگ کرنے آ رہے ہیں پنڈی میں کسی کے ساتھ؟ وہ کیا چاہتے ہیں پنڈی میں آ کے؟ وہ کیوں پنڈی کا انتخاب کر رہے ہیں؟ وہ اگر یہی کرنا ہے وہ ان کو درخواست دیں ڈی گراؤنڈ میں کی وہ اجازت دے دیں گے ان کو کہ آ جائیں، آپ بیٹھ جائیں وہاں آ کے اور وہاں اپنے جلسہ کرنا تو کر لیں. لیکن اگر وہ سیکیورٹی وہ دیکھیں میری بات سنیں، سیکیورٹی تھریٹس اگر موجود تھے وہ تو اس دن جس دن ان کے اوپر وہ حملہ ہوا ہے اسی دن بھی، اس سے پہلے بھی کہا، اس کے بعد بھی کہا کہ مجھے سیکیورٹی تھریٹ موجود تھے، مجھے پتہ تھا کہ اس جگہ پہ اس مقام پہ میرے اوپر حملہ ہونا. بھائی اتنا ولی اللہ بندہ ہو کہ اس کو سمجھ آ رہی ہو کہ مجھے آج اتنے بجے بج کے اتنے منٹ پہ انفارمیشن دیکھیں. پھر وہی بات میں کرتا ہوں، انفارمیشن جتنی زیادہ انفارمیشن ہماری فیڈرل ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے، میرے خیال میں پروونشل ایجنسیز کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن اس لیول پہ اس حد تک ایکوپمنٹ اور اس حد تک چیزوں کو دیکھنا اور انالائز کرنا وہ شاید وہاں اس وقت وہاں اس حد تک کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ کہنا
کہ پھر یہ دیکھیے یہ تو خودکشی ہے. خان صاحب ہم کیا چاہتے ہیں کہ خان صاحب خدا نخواستہ ان کو کوئی انجری ہو. بھائی عوام کے مقبول لیڈر ہیں, کیوں انجری ہو, کوئی خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. اگر ان کو یہ کام ہے تو یہ 15-20 دن بعد بھی ہو سکتا ہے, جب ان کو کوئی تھریٹ نہ ہو اس وقت بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دشمن کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ اگر 26 والا کام ہے نا, یہ 26 والا کام وہ کسی کا ڈیلے کرنا چاہیے وہ ان کو خدا نخواستہ کو ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ سکے. میں فیصل کو ڈبیٹ میں شامل کروں گا. فیصل بتائیے گا کہ کیا لانگ مارچ کے نتیجے میں خان صاحب کو واقعی انتخابات کی تاریخ مل جائے گی یا پھر وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں؟ انور صاحب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہ مقاصد کوئی حل کر پائیں گے. مقصد ان کا صرف پریشر گیم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پریشر بنا لیں. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے لانگ مارچ کسی طرح بھی ان کے لیے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں. بار بار وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, ارلی الیکشن. اچھا وہ اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, پاپولیرٹی زیادہ ہو رہی ہے, تو وہ ویٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹائم کتنا رہ گیا ہے. اب تو میرا خیال 1 سال سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے. اگر وہ اتنے پاپولر لیڈر ہیں, اتنا انہوں نے کام کیا ہے 4 سال میں, اگر انہوں نے ملک کو بہت آگے لے کے چلے گئے ہیں بقول ان کے, تو پھر ان کو ڈر کس چیز کا ہے؟ وہ ویٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. اور ان کو یہ انتظار کرنا چاہیے کہ اب یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یا نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, اگر وہ ڈیلیور کر رہی ہے یا کرنے جا رہی ہے, یا آپ کی کرنسی کو سٹیبل کرنے جا رہی ہے, اگر ڈالر کو کنٹرول کرنے میں جا رہی ہے, اسحاق ڈار صاحب جیسے پاکستان میں واپس تشریف لا چکی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے, نہ کہ ایک ہی بات ایک ہی رٹ کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم راستے بند کریں گے. آئینی حق ہے نا, وہ تو وہ کر سکتے ہیں. اس سے کوئی انور رضا صاحب اس سے کوئی ان کو روک نہیں سکتا, یہ ہر ایک کا آئینی حق ہوتا ہے. لیکن اس سے دیکھیں کہ اب یہ وقت کون سا چل رہا ہے. اب ایک جو بڑی تعیناتی ہو رہی ہے, اب دنیا میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید اس کو سیاسی مسئلہ بنایا جا رہا ہے, اور جان بوجھ کے سیاسی مسئلہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ہر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اپنے اپنے سیاسی فائدے سے اٹھا سکیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. غلام مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائیں, اور نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.